नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। वल्लाहु खलक़ कुल्ला दाब्बतिन मिन मा। अब देखें एक और बात बताई गई, एक और अल्लाह की कुदरत का इजहार है। देखो अल्लाह ताला ने सब जानदारों को बनाया किससे? पानी से। और आप देखिए हर चीज की बेस जो है ना वो पानी ही है, यानी जो उसके मेन इंग्रेडिएंट है उसके अंदर वो पानी है। सूरह अंबिया में भी अल्लाह ताला ने फरमाया हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया। फिर क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? कितने सारे जानदार हैं, कितनी बड़ी तादाद तो इस जमीन पे ही है। हम ऊपर का तो कुछ जानते ही नहीं है ना, सिर्फ इस जमीन पे भी नहीं हम सबको जानते। एक एक स्पीशी को ले लें, उसमें कितने हैं आगे। चिड़िया को ले लें, एक तरह की चिड़िया, उसकी आगे कितनी यानी तादाद, कितनी आबादी है उसकी। एक रंग की ले लें, दूसरे रंग की ले लें, सबको पानी से। फमिनहुम मन यमशी अला बतनीही, इनमें से कोई तो चलते हैं अपने पेट पे रेंगने वाले, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो पेट पे रेंगते हैं। सांप वगैरह है, मछली वगैरह जब चले अगर तो पेट पे है या जैसे तैरती है। और मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, और इनमें कुछ ऐसे हैं जो दो पांव पे चलते हैं, जैसे अब इंसान भी है या परिंदे वगैरह हैं या कैंगरू वगैरह हैं। और फिर वमिनहुम मन यमशी अला अरबाइन, और इनमें कोई चार पे चलता है, चार यानी पांव पे। चौपाई जानवर जितने भी हैवानात वगैरह हैं ये चार पे ही चलते हैं ना। जिसको अल्लाह चाहे कि जिस तरह भी चला दे, जिसको ऊंधा करके चलाना चाहे ऊंधा चला दे, जिसको चाहे कि सर उठा के ये चले इंसान की तरह। इंसान को बनाया कि वो सर उठा के चले, सर नहीं उसका नीचे होता, सर उठा के देखो तुम मेरी कुदरतों को, तो उसको वैसे चला दिया। जिसको जितनी टांगे मिली वो उसी पे चल रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि मुझे तो दो मिली है मैंने नहीं चलना, चार होती तो मैं चलता। किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। जिसके पास जो है वो उसके मुताबिक कर रहा है। कोई पेड़ के बल चल रहा है, उसको नहीं ये शिकायत मुझे क्यों पेड़ के बल चलाया, मुझे तो अब इस तरह पाँव दिए जाते तो फिर मैं चलता। जो जैसे है वो उसी तरह काम में लगा हुआ है, वो उसी तरह तस्बीह कर रहा है, उसी में है और उसी में राजी है। और इंसानों को अगर कोई काम ऐसे मिल जाए तो वो कहते नहीं ना, पहले अगर हमारे पास ये होता तो फिर हम करते, और हमारे पास वो होता तो फिर हम करते, और ऐसे हालात होते तो हम करते। अभी तो हमारी मजबूरी है, हमारे पास तो ये भी नहीं है वो भी नहीं। अल्लाह अकबर। बादलों में भी देखे ना, कोई बादल छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसे है साइज का, सारे ही पानी लेके चल रहे हैं। किसी में कम पानी होगा, किसी में ज्यादा होगा, मैं चल सारे ही रहे। कोई शिकायत नहीं कर रहा कि मेरे पास तो कम है, मेरा क्या फायदा, मैं तो जाता ही नहीं। यखलुकुल्लाहु मा यशा, पैदा करता अल्लाह ताला जो चाहता है, जिस डिजाइन का चाहे पैदा करे, जितने पैरों पे चाहे चला दे किसी को, जैसा उसकी मर्जी, अल्लाहु अकबर, जैसा उसका इरादा। तो फिर इरादा इस कायनात में किसका चलता है, मर्जी किसकी चलेगी? तो इधर उधर देखो ना जरा, तुम निगाहें उठा के देखो किसकी मर्जी चल रही है। हमारी तो इतनी भी नहीं मर्जी चलती कि हमारे मुताबिक मौसम चले। आज मेरा दिल चाह रहा है बारिश हो तो बारिश हो जाए, आज दिल चाह रहा है सूरज निकले सूरज निकल आए, आज मेरा दिल चाह रहा है कि दिन जरा स्लो गुजरे तो मेरे मूड के मुताबिक गुजरे। ऐसा नहीं है, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से चल रहा है। तो फिर तुम बताओ, तुम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं चलते? सब कुछ उसके हुक्म का पाबंद है, तुम क्यों नहीं उसके हुक्म के नीचे आते? और कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, फिर तुम क्यों ऑब्जेक्शन करते उसके अहकामात पे? जो है जैसा उसने पैदा किया वो जैसा चाहे, फ़आलुल लिमा युरीद, वो जैसा चाहे करे। जब हम ये ऑब्जेक्शन करते हैं ना
تو اصل میں ہم یہ بات نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم بات کس پہ کر رہے ہیں، آبجیکشن ہمیں ہے کس پہ. تو ذرا یہ دیکھ لو کہ وہ کون ہے، اس کے بعد کچھ بولنا. اس کے بعد اگر بولنے کا تم میں پھر بھی کچھ رہ جاتا ہے ہمت، تو پھر بولنا. پہلے یہ سب کچھ دیکھ لو. اللہ نے اپنا کارخانہ قدرت دکھایا. یہاں پہ اس آیت میں ایسے لگ رہا ہے سارا زو ہمارے سامنے آ گیا. کوئی کس طرح چل رہا ہے، کوئی کیسے چل رہا ہے. غور کرو ان کے اندر، سب ایک جیسے نہیں ہے. تو یہ کس کی مرضی تھی جو اس کو اس طرح چلا دیا؟ کینگرو کو کیوں نہیں 4 پیروں پہ چلا دیا، اور شیر کو کیوں 4 پہ چلایا؟ اس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. کس کی مرضی تھی یہ؟ کہیں پہ ہماری مرضی نہیں پوچھی گئی ہے، ہم سے پوچھ کے نہیں کام کیے گئے. آپ کو یہ صحیح لگتا ہے تو پھر کیا جائے. تم کیسے سوچتے ہو کہ دین کے معاملے کے اندر پہلے تم سے پوچھا جائے کہ کیا صحیح ہے، کیا تمہاری اس 21 سینچری کے اندر کیا سوٹیبل ہوگا، پھر اس طرح حکم دیا جائے کہ تم اس کو صحیح سمجھتے ہو؟ یہ نہیں ہوگا. تمہیں تابع ہونا پڑے گا، تمہیں سرنڈر کرنا پڑے گا، تمہیں جھکنا پڑے گا. ہم نہیں جھکنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہماری مرضی سے ہو. یہ حکم بھی آئے تو ہماری مرضی کیا ہے. جیسے میری پہلے تھنکنگ تھی نا، اس کے مطابق قرآن میں آیتیں آنی چاہیے. کہیں مجھے اپنی تھنکنگ کو نہ چینج کرنا پڑے. جو میں سوچتی ہوں، کیونکہ میں بالکل صحیح سوچتی ہوں، تو جو احکامات بھی آنے چاہیے وہ ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے کہ میری سوچ ہے. کیونکہ مان اپنی سوچ پہ ہے، غرور اپنی بڑائی کا ہے. ایسے لوگ تو پھر تابع نہیں ہوتے. تو ان اللہ لا کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق نازل کی ہم نے روشن آیات، یعنی بتا دیا ہمیں کہ دیکھو یہ جانوروں کی جو بات بتائی گئی، اس کے بعد ہی یہ آیات بینات کی بات کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے جیسے چلنا ہے، جیسے اٹھنا ہے، جیسے بیٹھنا ہے، جیسے کیا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے اور کیسے شکار کرنا ہے اور کیسے تسبیح کرنی ہے اور کیسے تمہاری صلاحت ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر الہام کر دی. ٹھیک ہے، ان کے اندر فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پروگرام کر دیا. مگر انسان، تمہارے لیے علم اللہ نے آسمان سے اتارا. کتنی بڑی فضیلت تمہیں دی، آسمان سے تمہارے لیے قرآن اتارا. آیات مبینات کیا ہے؟ قرآن. اور وہ بینہ ہے، یعنی آنکھیں کھول دینے والی، جو کھول کے بیان کی گئی ہوں، جن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جو جیسے جس کو ہم کہتے ہیں نا، ورڈ کرسٹل کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر ہے بالکل، اس میں کوئی ڈاؤٹ فل بات ہی نہیں ہے. لیکن واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، آیات تو مبینات ہیں مگر ہدایت سب نہیں پاتے. ہدایت جس کو اللہ چاہے ہدایت عطا فرمائے. یعنی اللہ تعالی اپنی ہدایت دینے کے لیے چوز کرتا ہے جو اس کے راستے پر آنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے. اس کے اندر یہ طلب ہوتی ہے. جو چاہتا ہے میں صحیح طریقے پہ آ جاؤں، میں وہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں کہ جو اللہ نے پسند کی ہے، میں اس راستے پہ چلنا چاہتی ہوں جو سیدھا جنت تک لے کے جاتا ہے. یہ صراط مستقیم جو ہے نا، یہ بالکل سیدھی روڈ ہے جنت تک لے جانے کی. میں اس پہ آنا چاہتی ہوں. میرے اپنے اندر یہ ہے ارج. جب یہ ارج اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا، پھر اللہ یہ راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے. اب یہ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ پھر ہمیں بھی یہ راستہ چلا دے، اس کے اوپر دکھا دے. دکھا تو اللہ نے دیا ہے، کیونکہ ہم جب مانگتے ہیں سورہ فاتحہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، جب آپ نے مانگی تو پھر آگے کیا شروع ہو گیا؟ الف لام میم، سورہ بقرہ شروع ہو گئی اور آگے سارا قرآن. یہ سارا قرآن صراط مستقیم ہے. ٹھیک ہے، اب یہ صراط مستقیم اللہ نے دکھا دیا. اب اللہ اس پہ چلا بھی دے، جس کو اللہ چاہے چلا دے. ہدایت میں راہ دکھانا بھی ہے، چلانا بھی ہے، منزل تک پہنچانا بھی ہے. اب کوئی یہ راستہ دیکھ کے ہی پھر سوچتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ تو بڑا مشکل راستہ ہے، یہ نہیں، ہم اس کے اوپر نہیں چل سکتے، خدا حافظ، وہیں سے واپس لوٹ جاتے ہیں. تو جب آپ کے اپنے اندر طلب نہیں ہے یا آپ خود ہی نہیں آنا چاہتے اس راستے پہ، تو اللہ تو زبردستی نہیں لا کے کھڑا کر دے گا. اس نے دکھا دیا. کیا آپ چلنا چاہتے ہیں اس پہ؟ نظر آ رہا ہے نا آپ کو کہ یہ راستہ کیسا ہے؟
یاد رکھیں یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، یہ مشکل ہے۔ آپ نے کیا سمجھا تھا بہت آسان ہے، ہم اپنی روڈ پہ جیسے ہم گاڑی ڈال دیتے ہیں اس کے بعد بس چلاتے رہتے ہیں تو بس ہم پہنچ گئے وہاں پہ۔ یہ اس طرح سے نہیں ہوگا، اب ایک دفعہ ہائی وے پہ چڑھ گئے تو بس کام بن گیا، نہیں، پھر آپ کو اسی پہ چلتے رہنا ہوتا ہے، چلتے رہنا ہوتا ہے، چلتے رہنا ہوتا ہے، اس سے اترنا نہیں ہوتا، آپ کو ایگزٹ نہیں لینا ہوتا، چاہے وہ اب اس کے بعد بمپس آئیں، چاہے آپ کو اس کے اوپر کوئی مشکل آئے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے راستہ بہت ہی خطرناک ہو، اسی کے اوپر آپ چلتے رہتے ہیں، تب منزل پہ پہنچتے ہیں نا۔ اب جو ایگزٹ لے لیتا ہے وہ تو نہیں پہنچ سکتا۔ تو گاڑی ڈال تو دی ہے ہم نے، ہمیں راستہ نظر بھی آ رہا ہے، قرآن دکھا رہا ہے، یہ ہے صراط مستقیم، یہی ہے جو ہمارے سامنے یہ پڑا ہوا، یہ صراط مستقیم ہے، اب اللہ نے دکھا دیا، ٹھیک ہے، یہ جی پی ایس ہے، اب اس جی پی ایس سے چلو۔ اب تو ہم کہتے ہیں نہیں بڑا مشکل ہے، یہ تو بڑا مشکل تھا، مجھے تو اتنا پتہ ہی نہیں اتنا مشکل ہے۔ تو آپ نے سوچا تھا جنت آسان، جنت تک پہنچنا بہت آسان ہے، جنت پانا بہت آسان ہے، یہ تو بھول جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ جنت کا جو راستہ تھا وہ جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا تھا تو کیا فرمایا تھا، یہ تو بہت مشکل راستہ ہے، اس میں تو کم ہی لوگ چل سکیں گے۔ تو آپ کو تو بتا دیا گیا، آپ کے نبی نے بتایا تھا کہ یہ راستہ مشکل ہے، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میرے گلے میں ہار ڈالے جائیں گے جب میں اس راستے پہ چلوں گی، اور لوگ شاباشیں دیں گے اور بڑی مجھے تو مبارکبادیں ملیں گی؟ کس نے آپ کو کہا؟ تو آپ کے نبی بتا کے گئے ہیں یہ مشکل ہے۔ ہاں، آسان راستہ بھی ایک اور ہے، وہ راستہ لیکن جنت کی طرف نہیں جاتا، وہ جہنم کی طرف جاتا ہے، وہ ہے شہوات کا راستہ، خواہشات کا راستہ، مرضیوں کا راستہ، میری مرضی، میرا موڈ، میری خواہش، میری آسانیاں، وہ بڑا آسان ہے، مگر وہ آپ کو اس منزل تک نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ بھی حدیث میں، اپنی طرف سے نہیں بات کہہ رہی۔ تو پھر بتانے فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم یہ کیا اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اگر چلنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے چلا دے بس، لیکن بس اس کے اندر، دل کے اندر اتنی زیادہ یہ اسٹرانگ ارج ہونی چاہیے، یہ آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے، آپ کے اندر یہ ول ہونی چاہیے، میں نے چلنا ہے بس، دیر از نو چوائس، بس یہی ہے راستہ۔ جیسے جیسے قرآن کہتا جائے ہم اس کے اوپر چلتے چلے جائیں تو پھر پہنچیں گے جنت تک انشاءاللہ۔ لیکن رہنا اسی روڈ پہ ہوگا، پھر ایگزٹ نہیں لینا، گھبرا کے مڑ نہیں جانا، یو ٹرن نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ تو ہر کوئی نہیں ہدایت پالے گا، یاد رکھے، اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے، تو اللہ ہمارے لیے بھی چاہ کر لے کہ ہم بھی اس راستے پر چلیں۔ ان آیات تو بینات ہیں، دیکھیں سب کو نظر آتی، آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ اتنے کئی دفعہ انہوں نے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، کئی دفعہ انہوں نے، لیکن نہیں، اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا، اپنے شرک کو نہیں چھوڑا، اسی کے اوپر ہے۔ تو یہ نہیں مطلب ہے کہ اس راستے کو جو دیکھ لے گا وہ فوراً ہنسی خوشی چل پڑے گا، ایسا نہیں ہوگا، کئی دیکھیں گے بھی نہیں آئیں گے۔ بڑے بڑے کئی پروفیسرز ہیں یہاں پہ یونیورسٹیز میں جو یہ اسلامک اسٹڈیز کی پروفیسر ہیں، مگر مسلمان نہیں ہیں، قرآن پڑھے ہیں انہوں نے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اس راستے پہ چلا دیتا ہے، دعا اس کے لیے چاہیے اور اپنے اندر طلب چاہیے۔ دعا تو الحمدللہ ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، اب آگے اپنے اندر یہ بس ایک فیصلہ بھی کر لینا، تو بس فیصلہ ہو گیا، تو فیصلہ آپ کر لیں گے نا، دیکھیں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کہیں کہ مجھے یہ چیز، یہ کام، یہ عمل اتنا پیارا ہے کہ میں اس کے لیے جنت بھی گیو اپ کر سکتی ہوں، کوئی چیز نہیں ایسی ہونی چاہیے۔ جنت ہماری ضرورت ہے، اٹس ناٹ اے لگژری کہ وہاں پہ لگژریز ملیں گی، محل ملیں گے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری نجات ہے، یہ ہمارے لیے، یعنی جیسے ایک زندہ کے لیے سانس ہوتی ہے نا، اس طرح یہ ہمارے لیے جنت، یہ ایسی چیز نہیں ہے اوکے مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ملے تو کوئی بات نہیں، یہ وہ نہیں ہے،
یہ نیسیسٹی ہے، اس لیے کہ اگر یہ نہیں ملی تو کیا ہو جائے گا؟ تو دوسری طرف اور کوئی چوائس نہیں ہے ایکسپٹ جہنم، کوئی اور جگہ نہیں ہے. تو بس یہ اور یہی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں اس کو کسی کاسٹ پہ جانے نہیں دے سکتی. یہ وہ سودا ہے، کسی کاسٹ پہ گیو اپ نہیں کر سکتی. یہ ہماری ڈٹرمینیشن ہونی چاہیے. یہ ہمارے اندر ایک یعنی خواہش ہونی چاہیے، ایک ایسی طلب ہونی چاہیے کہ نو وے، اس کا سودا نہیں کروں گی. سمجھے؟ تو پھر دیکھ لیں جو جو چیزیں پیاری لگتی ہیں اللہ کے حکموں کے آگے، پھر ہم ان کو رکھ لیں اور سوچیں کہ کیا میں جنت گیو اپ کر سکتے ہیں صرف اس چیز کے لیے؟ اس کے لیے اپنی جنت کو کھو دوں؟ صرف اس مزے کے لیے، صرف اس واہ واہ کے لیے، صرف ان لوگوں کی اپریسیشن کے لیے، لوگوں میں جچنے کے لیے، لوگوں کی باتوں کے لیے، کہ صرف اس کے لیے میں اپنی جنت جانے دوں؟ نو وے. رکھ کے دیکھ لیں سب چیزوں کو. مسئلہ اصل میں تب ہوتا ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں گے جنت میں تو ہم نے ویسے ہی چلے جانا. ایسا نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.